Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा वीकली इस्लामिक स्टडी के ऊपर लेक्चर होता है। तो गुज़श्ता वीक हमने अरकान इस्लाम में से पहला रुकन तौहीद बारी ताला के बारे में पढ़ा कि तौहीद बारी ताला उसकी हमने अक़साम और तौहीद बारी ताला के बारे में तफसील से गुफ्तगू की थी। तो इस वीक हम अरकान इस्लाम में से दूसरा रुकन नमाज के बारे में गुफ्तगू करते हैं। दुआ कि अल्लाह ताला हमारी इस काबिश मेहनत और इस जद्दोजहद को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और इसमें मेरी आप लोगों की और पूरी इंसानियत की फलाह और कामयाबी का इन्हिसार है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को दिलो जान के साथ तस्लीम करें और हम कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में इसको लागू करें और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक कि बल्लिगू अन्नी वलो आया कि मेरी तरफ से अगर आपको कोई हदीस कोई पैगाम और कोई आयत पहुँचे तो उसको आप लोगों ने आगे पहुँचाना। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें इसकी पूरी ताबेदारी करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज का हमारा टॉपिक दूसरा रुकन इस्लाम रुकन सानी नमाज है। नमाज यह अरबी ज़बान के लफ्ज़ सलात का तर्जमा है। सलात का तर्जमा है और सलात इसकी निस्बत जिस चीज़ की तरफ की जाए तो उसके एतबार से इसके मानी भी चेंज होते जाते हैं। अगर अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ इसकी निस्बत हो तो माना और होगा, अगर इसकी निस्बत फरिश्तों की तरफ हो तो इसका माना और होगा, अगर इसकी निस्बत इंसानों की तरफ हो तो इसका माना और होगा, अगर इसकी निस्बत परिंदों की तरफ हो तो इसका माना और होगा। अगर हम कुरान मजीद के अंदर और कुरान मजीद की ज़ुबानी इसके मानी देखना चाहें तो कुरान मजीद सारा का सारा हमें इसकी तरफ रहनुमाई करता है कि अगर सलात की निस्बत अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ हो तो इसका माना है रहमत, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात रहमत नाजिल फरमाती है। जैसे कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमाती है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात और उसके फरिश्ते वो रहमत नाजिल करते हैं, रहमत नाजिल फरमाते हैं। व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और दूसरा, अगर इसकी निस्बत फरिश्तों की तरफ हो तो जब इसकी निस्बत फरिश्तों की तरफ होगा तो इसका माना और बन जाएगा। अगर इसकी निस्बत इंसानों की तरफ हो तो इसका माना और होगा, अगर इसकी निस्बत परिंदों की तरफ हो तो इसका माना और होगा। अगर हम देखें इंसानों की तरफ इसकी निस्बत तो इंसानों की तरफ जब इसकी निस्बत होती है तो इसका माना और बन जाता है। यानी हर एक के एतबार से जब सलात की निस्बत जिस लफ्ज़ की तरफ जिसकी तरफ की जाएगी तो उसके एतबार से मानी भी तब्दील होते जाते हैं। तो सलात इसका हुक्म सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कुरान मजीद के अंदर बार बार और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने 700 से ऊपर मरतबा कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया। जैसा कि बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इरशाद फरमाती है वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बार बार नमाज का हमें हुक्म दिया। तो जो लोग नमाज कायम करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उन्हें बेशुमार फ़वाइद अता फरमाती है। और नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने इरशाद फरमाया अव्वलु मन सुइला यौमल क़ियामति अस्सलाह, कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले जो हिसाब व किताब होगा हदीस मुबारका के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले जो हिसाब किताब होगा वो नमाज का होगा। कि नमाज के बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा जिसकी नमाज अच्छी नहीं कराई उसके बाद सब बाकी सारे अमाल अच्छे होंगे।
اور جس کی نماز خراب ہوئی، جس نے نماز کے ارکان، شرائط، نماز کے فرائض اور ان چیزوں کا خیال نہ کیا، تو قیامت والے دن وہ آدمی اللہ رب العزت کے حضور جواب دہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکلی تو باقی اعمال اچھے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر بارہا مقامات پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں نماز پڑھو، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری وقت دو آدمیوں کے سہارے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور مسجد کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے خود ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن آدمی کی معراج ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں پر گئے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، یعنی معراج کی، اور اللہ رب العزت کی حضور پیش ہوئے اور اللہ رب العزت کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار نصیب ہوا۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معراج۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ مومن آدمی کی معراج کیا ہے؟ مومن آدمی کی معراج یہ ہے الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن آدمی کی معراج ہے، کہ نماز یہ انسان کو اللہ رب العزت کی ذات سے براہ راست ملانے کا ذریعہ ہے۔ اب نماز کے شرائط و ارکان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ نماز کے فرائض ٹوٹل 13 ہیں۔ جب ہم ان ارکان اور ان فرائض میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا کپڑے کا پاک ہونا، انسان کا کپڑا پاک ہو، جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے اس لباس کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر لباس پاک اور صاف نہیں ہوگا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ بدن کا پاک ہونا، انسان کا جسم کا پاک ہو، انسان غلاظت سے پاک ہو۔ اگر جسم پاک ہے تو نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور اگر جگہ پاک نہیں تو انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 4، بدن کا چھپانا، سطر کا چھپانا، یعنی اتنا انسان کے جسم پر لباس ہو کہ جس کے ذریعے سے انسان کا لباس ڈھکا ہوا ہو، اور مرد انسان کا لباس جو کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک بیان کیا گیا ہے وہ پہننا ضروری ہے۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اگر ہم شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نماز نہیں ہوگی، جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نماز نہیں ہوگی، مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نماز نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ کی طرف جو کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ نمبر 6، وقت کا معلوم کرنا، کیا یہ نہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت اور ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں، عصر کی نماز کا وقت مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوں، یعنی اوقات کا خیال کر کے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ کے مطابق فرض کی گئی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں نماز کے اوقات کا خیال رکھ کے نماز پڑھنی ہوگی۔ نمبر 7، ہمیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا اور ارادہ کرنا، کہ انسان کا ارادہ بھی نماز پڑھنے کا ہو، یعنی ارادہ اور نیت کرنا۔ اگر ارادہ اور نیت نہیں کرتے تو نماز نہیں ہوگی، یعنی ہم نیت کسی اور چیز کی جا رہے ہیں، فرائض کی نیت کر کے واجبات ادا کیے جا رہے ہیں، یا واجبات کی نیت کر کے ہم فرائض ادا کیے جا رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ 7، اور اس کے بعد نماز کے اندر کے جو شرائط ارکان ہیں، سب سے پہلے ان میں سے تکبیر تحریمہ، یعنی سب سے پہلے تکبیر جو ادا کی جاتی ہے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد قیام کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں حکم دیا۔ نمبر 3 پہ قرات، یعنی اتنی قرات کرنا کہ جس کے ذریعے سے ہماری نماز ادا ہوتی ہو، یعنی 3 آیات یا ایک سورت اس کا تلاوت کرنا فرض ہے۔ اور نمبر 4 پہ رکوع، یعنی جھکنا اللہ رب العزت کے حضور اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ نمبر 5 پہ 2 سجدے، اور نمبر 6 پہ آخری قاعدہ۔ یہ ہے فرائض نماز۔ ان فرائض میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی رہ جاتا ہے تو انسان کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں، لیکن اگر نماز کو ہم اس طریقے سے ادا کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اس کا فوائد ہی نہ ملے تو پھر ایسی نماز پڑھنے سے نہ پڑھنا۔ اس لیے
کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے، ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے اندر ہم اس کی شرائط، ارکان اور فرائض کا خیال نہیں رکھتے۔ جب ان کی شرائط، فرائض اور ارکان کا خیال نہیں رکھتے، اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے فوری بعد اٹھے نہیں، ابھی صحیح تسلی سے بیٹھے نہیں، اس کے بعد فوری دوسرا سجدہ، یا رکوع کیا، صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہوئے، سجدے میں چلے گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز ان کے منہ پر بھی مار دی جاتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی شرائط، فرائض اور اس کے ارکان اور خشوع اور خضوع کا خیال نہیں رکھتے۔ اور تو جو انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اسے دنیا کے اندر بھی بے شمار فوائد عطا فرماتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت اسے بے شمار فوائد عطا فرمائے گی۔ اس سے فوائد ہمیں کیا ملتی ہیں؟ ویسے نماز چونکہ اللہ رب العزت کی ذات کا حکم ہے، ہمیں صرف اللہ رب العزت کے حضور، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، جیسے اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں حکم دے دیا، اس میں ہمیں فوائد نظر آئیں یا نہ آئیں، لیکن اللہ رب العزت کے حضور جو بھی انسان کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کے فوائد انسان کو عطا فرماتی ہے۔ تو اس کے بے شمار فوائد ہیں، کچھ دنیا کے اندر، کچھ آخرت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات عطا فرماتی ہے۔ اس کی کیا کیا فوائد ہیں؟ انسان کا رزق وہ وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اسے بے شمار رزق عطا فرماتی ہے۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس کی جسم میں توانائی، طاقت عطا فرماتے ہیں، جسم میں راحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے اور دل پہ رونق آ جاتی ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کو بے شمار فوائد ملیں گے کہ آخرت کے اندر وہ انسان اللہ رب العزت کی رضا کا حصول کا ذریعہ، اللہ رب العزت چونکہ اس انسان سے راضی ہو جاتے ہیں، اور انسان کی طرف اللہ رب العزت کی ذات کی توجہ انسان اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رضا بھی اس انسان کو مل جاتی ہے، اور آخرت کے اندر اس انسان کو دوزخ کی آگ سے نجات کا سبب ملے گا، آخرت کی نجات کے سبب بن جاتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار فوائد اللہ رب العزت کی ذات اس انسان کو عطا فرماتی ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک وہ تھا رکن ثانی نماز کے بارے میں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہمارا تیسرا ٹاپک روزے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔